الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Excellence of reciting Durood and Salam. The person who recites 3 times Durood Pak in the morning and 3 times in the evening with love and devotion, Insha'Allah Azza wa Jal, his minor sins will be forgiven that day. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Insha'Allah Azza wa Jal, today's topic in Fazan-e-Sunnat, page 305, prayers of 3 people are not answered. So if these 3 people make a dua in the court of Allah Azza wa Jal, their dua will not be accepted. The Prophet of mankind, the peace of our hearts and mind, the most generous and kind, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, has stated, there are 3 types of people whose dua is not accepted by Allah Azza wa Jal. Number 1, the one who takes shelter in a deserted place. Number 2, the traveler who comes on a path, meaning a road used by travelers. And last and final, number 3, the one who lets animals loose and then asks Allah Azza wa Jal to restrain it. Elaborating on this hadith, ala Hadrat Imam Ahl Sunnat, reviver of Sunnah, eradicator of Bid'ah, scholar of Sharia, guide of Tariqah, Alama Maulana Al-Hajj Al-Hafiz Al-Qari Al-Shah Imam Ahmad Raza Khan alayhi rahmatur Rahman has stated, Aqulu wa billahi tawfiq. With the assistance of Allah Azza wa Jal, I say obvious meaning here is that the dua of these people will not be answered only in the above matters. This does not mean that no dua of these people, even in other matters, will be accepted. The reason as to why one's dua regarding these specific matters will not be accepted is that he has brought it all on himself. For example, when a person seeks shelter in a deserted house, he is aware of the possible dangers of doing so. There is a great risk that his possessions may be stolen, or he may be robbed by someone or harmed by jinns. So why is he then making dua for protection from these harms, as he has brought this on himself by taking shelter in such a house on his own free will? Similarly, if one chooses to camp on the road where he may be harmed by a thief or a snake or a draft animal, he has brought this on himself. The Prophet of Rahmah, the intercessor of Ummah, the owner of Jannah, sallallahu alayhi wasallam, has stated, do not stay on the road at night, as Allah Azza wa Jal grants permission to whomsoever He wills from His creation to walk on the road. Similarly, letting animals loose and then making dua for its restraint is nothing but foolishness. Is such a person going to test Allah Azza wa Jal? Oh, ma'adallah Azza wa Jal. He considers Allah Azza wa Jal subordinate to him. Someone once said to Sayyidina Isa alayhi salam, if you trust Allah Azza wa Jal, jump from this mountain. Sayyidina Isa ala nabiyina was salatu was salam replied, I do not test my Creator. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. My dear Islam brothers, as you know, every week on Thursday at 8 p.m. Dawat Islami
holds the weekly Sunnah inspiring Ijtima. It is a Madani request that you participate in the gatherings and to attain salvation in this world and the afterlife. It is a Madani request that you invite other Islamic brothers and to make their mindset of becoming pious, in the sense, if they become worshippers, the credit and the reward you will achieve as well. So may Allah Azza wa Jalla reward you for this task. Ameen bi jahin nabil ameen sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah Azza wa Jalla, I'm going to get Mufti Sahib, inshallah, to make dua for us as they've just entered. Subhanallah. MashaAllah. You all like to stand for respect, inshallah. فیضان مدینہ کے نمازیوں، کوئی کوشچن ہو تو کر لو. اینی کوشچن اباؤٹ صلاح، اباؤٹ فاسٹنگ، اباؤٹ زکوٰۃ. حضرت یہ نکاح کے اندر جو ہوتا ہے سوال، جو لڑکی کے پاس بھی وہ جب جاتے ہیں تو گواہوں کا بھی جانا ضروری ہے کہ صرف کوئی مولانا یا پھر جو وہ کہے، کوئی وکیل وہ بنائے کہ بھائی فلانا مولانا سے آپ کہہ دو کہ میرا نکاح فلانے سے کرا دیں، تو وہ لڑکی کے لیے بھی وہاں گواہ کی ضرورت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے حضرت نے جو سوال کیا ہے وہ آپ لوگوں کی نالج کے لیے کیا ہے، کہ آپ لوگوں کو نالج ہو جائے، چونکہ آپ لوگوں نے کوشچن کیا نہیں. تو نکاح شریعت میں کہتے ہیں ایجاب اور قبول کو، یہ دونوں جب جمع ہو جائیں تو نکاح ہو گیا. ایجاب کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہونے والے ہیں اس میں سے کوئی ایک کہے کہ ہم نے اپنے کو آپ کے عقد میں دیا، کوئی بھی کہے، چاہے شوہر کہے، خامند کہے یا وائف کہے، تو دوسرا کہے ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. تو جو پہلا ورڈ ہے وہی ہے ایجاب، جو سیکنڈ ہے وہی ہے قبول. دونوں کا مجموعہ ہے نکاح. اس میں ضروری ہے وٹنس ٹو وٹنس مسلم صحیح العقیدہ، فیضان مدینہ والے، گڑبڑ شڑبڑ والے نہیں. 2 وٹنس رہیں گے تبھی نکاح ہوگا، ورنہ نکاح نہیں ہوگا. اب ایجاب اور قبول یہ دونوں ایک مجلس میں ہونا چاہیے. تو ہمارے ملکوں میں طریقہ یہ ہے کہ لڑکی سے اجازت لینے جاتے ہیں. اس کو الٹ بھی سکتے ہیں، لڑکے سے اجازت لے کر کے جا کے لڑکی کے پاس پڑھا دیں تو بھی نکاح ہو جائے گا. لیکن ہمارے ملک کا رواج ہے کہ لڑکی سے اجازت لے کے آ کے تب لڑکے سے قبول کرواتے ہیں. یعنی ایجاب لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے اور قبول لڑکی کی طرف. تو لڑکی قاضی کو، نکاح پڑھانے والے کو اپنا وکیل بناتی ہے. تو حضرت نے وہی کوشچن کیا کہ وکیل جب بناتی ہے تو وہاں وٹنس ضروری ہے. تو وکیل بنانے کے لیے وٹنس شرعاً ضروری نہیں ہے، نہیں. وہ تو ویسے ہی کہہ دیا، یہاں تک کہ لڑکی نے باپ کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے علامہ ابراہیم صاحب کو میں اجازت دیتی ہوں، میرا نکاح پڑھا دیں. تو باپ نے آگے کہہ دیا، ہو گیا معاملہ. لیکن احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ جب وہ وکیل بنائے تب بھی وٹنس رہیں، کیونکہ دور بڑا گڑبڑ آ گیا ہے. کہیں معاملہ اگر فیوچر میں ایسا ہوا کہ لڑکی کہہ دے کہ میں نے تو وکیل بنایا ہی نہیں، تو اب تھوڑا معاملہ پھنسے گا. وہ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے وٹنس کی ضرورت پڑے گی. تو آلریڈی جب وٹنس رہیں گے تو کوئی پرابلم نہیں، بس اتنی ہے. ورنہ وکیل بنانے کے وقت وٹنس کی شرعاً کوئی ضرورت نہیں. فون کے اوپر نکاح ہو جاتا ہے؟
اب بولے ہو، جب علامہ ابراہیم صاحب قبلہ نے دروازہ کھول دیا تب بولے وہ. مجھے ابھی یاد ہے کہ پاکستان میں ایسے کرتے ہیں فون کے اوپر نکاح کرا دیتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے میرے بھائی، فون چاہے وہ ویڈیو کالنگ ہو تو بھی فون پر نکاح نہیں پڑھانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اس میں فتنے بہت ہیں، اس سے بچنا چاہیے. نکاح صحیح ہونے کے لیے کچھ کنڈیشن ہے، تو اس ڈیٹیل میں نہ جا کر کے ہم نے کہا بچنا چاہیے اس سے. اب کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے کہ نکاح پڑھا لیں تاکہ بات چیت کرنا آسان ہو جائے. ارے بھائی تھوڑا صبر کر لو، اور بات چیت اتنی حد تک کرو جتنا شریعت نے اجازت دیا ہے کہ آزمانے کے لیے بھی اس کا بیہیویئر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کیسے بھائی اتنی ہی تک. فرینڈلی جو گفتگو ہوتی ہے وہ تو بھائی نکاح کے بعد. تو اور بھی اس کے طریقے ہیں کہ ہم کسی کو وکیل بنا دیں اپنا اس ملک میں، تو ہماری وکالت سے وہ اپنا ایجاب و قبول ہو جائے وہاں پر، بجائے فون پر خون کرنے کے. اس فون کے خون سے بچیں اور ذرا صاف ستھرا معاملہ رکھ. ٹھیک ہے. اور خاص طور سے جو اولڈ ایج ہے وہ تو بالکل فون والے نکاح سے بچیں، وہ بڑے جلدی کرتے ہیں فون پر نکاح کہ کہیں معاملہ رشتہ کٹ نہ جائے. یہ سب بچنا چاہیے. اور کوئی کوشچن؟ امام صاحب تھوڑا فرق واضح کرنا چاہ رہا ہوں میں اپنے نالج کے لیے. حنفی، بریلوی اور اہل سنت و جماعت، ان تینوں میں فرق بتا تھوڑا واضح کرنا. صرف لفظ تین ہے، ایک ہی چیز ہے، حقیقت میں ہے ایک ہی چیز. بس ایک پوائنٹ آپ سمجھ لیجئے قاعدے سے. ہمارے ملک پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال، سری لنکا، یہاں پہ جو حنفی سنی ہیں پراپر، وہ وہی ہیں جو بریلوی ہیں. بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ تو ایک دور ایسا آیا کہ دیوبندی لوگ بھی اپنے کو حنفی، سنی، صوفی، قادری کل کہنے لگے، تو اب مکس ہو گیا معاملہ. تب کیسے پتہ چلے بھائی؟ تو کہا بھائی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ماننے والے کہا ہاں، تو اب دیوبندی کٹ جاتے ہیں. کہا نہیں ہم ان کو نہیں مانتے، یہ کٹ جاتے ہیں. اتنی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بریلوی کا مطلب ہے بلیو جو ہے وہ 100% پرفیکٹ ہو. اس کے لیے حنفی ہونا ضروری نہیں ہے. مالکی ہو وہ بھی بریلوی ہے، شافعی ہے وہ بھی بریلوی ہے، حنبلی ہے وہ بھی بریلوی ہے. حنفی ضروری نہیں ہے. چنانچہ انڈیا میں ایک اسٹیٹ ہے کیرلا، وہاں 90% یا 95% شافعی لوگ ہیں، پکے سنی. بڑے عالم اے پی ابو بکر مسلیار، شیخ میں عبد القادر مسلیار، بڑے بڑے علماء. وہ بریلی شریف آئے تو انہوں نے وہاں اسٹیج پر اعلان کیا کہ ہم بھی بریلوی ہیں، حالانکہ وہ شافعی ہے. بریلوی کا مطلب یہ ہے کہ جو عقیدے ہیں، بلیو ہے، وہ مالکی، شافعی، حنبلی سب کا ایک ہے. فار ایگزامپل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ندا سارے سنی لوگوں کے ہاں پرفیکٹ ہے نا. درود و سلام پڑھنا یہ سب کے ہاں پرفیکٹ ہے. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ وہ ہے، وہ کرتے ہیں. تو یہ دوسرا فرق ہم نے بتایا کہ بریلوی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حنفی ہی ہو. ٹھیک ہے، سنی صحیح عقیدہ. بریلوی کی نسبت صرف اس لیے ہے کہ ہمارے ملک میں مکس تھا معاملہ، خلط ملط تھا، امتیاز نہیں ہو پا رہا تھا. اس لیے اب دیکھیے پاکستان، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں کوئی جائے نا،
اگر آپ کو تھوڑا کنفیوز ہو نا کہ یہ ہیں اپنے والے ہیں تو تھوڑا سا وہاں پہ ذکر کر دیجئے ابھی امام احمد رضا کا تو باب خال ہے، فوراً سب بات کلیئر ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ جب یہ ہمارا ملک سب ایک تھا اور وہابیت ہمارے ملک میں آ چکی تھی، حرمین طیبین میں سنی ائمہ تھے اس وقت، دولت عثمانیہ تھی، یہ نجدی لوگ نہیں تھے، تو وہاں کے ائمہ کہتے تھے کہ ہند سے جب کوئی آتا ہے تو ہم تھوڑا کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہاں وہابیت بھی جا چکی ہے، تو ہم امام احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس بندے کے چہرے پر کیا رنگ ہے، تو اگر دیکھتے ہیں کہ خوشی کا اظہار کر رہا تو کہتے ہیں منا، یہ ہم میں والا ہے، اور جب دیکھتے ہیں کیا ہے تو کہتے ہیں نا منہم، یہ اپنا نہیں۔ یہ مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کے ائمہ نے کہا، تو امام احمد رضا کو ایک کسوٹی بنا لیا تھا حق و باطل کے امتیاز کے لیے، سمجھے میرے بھائی؟ ماشاءاللہ۔ کیا نام آپ کا ہے؟ کامران کامیاب، ویری گڈ کوشچن ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم اگر کبھی ملاقات ہوگی تو کامران صاحب سے میں کوشچن کروں گا اس کا کیا مطلب ہے، انشاءاللہ۔ اینی کوشچن امام صاحب سے ہمارا نمبر لے سکتے ہیں لینڈ لائن کا، 5 till 8 منڈے ٹو فرائیڈے ہم بیٹھتے ہیں۔ اینی کوئی ہیلی فیکس کے تو بہت سارے سوالات جاتے ہیں، میاں بیوی والے زیادہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کو سلامت رکھے اور لوگوں میں میاں بیوی میں اتفاق و اتحاد رکھے، طلاق سے ہمارا بھائی دور رہے، اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے۔ ایک مسئلہ بتا دوں، اگر اور کوئی کوشچن ہوگا تو کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، تو ہم آ گئے حضرت کی برکت سے۔ ہمارے حافظ عنایت صاحب لندن سے تشریف لائے ہیں، ان کے عزیز و رشتہ دار ہمارے مشتاق بھائی حاجی مشتاق صاحب بھی لندن سے آئے ہیں۔ جب سنے کہ فیضان مدینہ یہاں ہے تو پھر دل میں تو ذرا منگا جاتے ہیں، آ گئے۔ ایک مسئلہ یہ سن لیجئے کامران صاحب، ہمارے ملکوں میں ایک رواج ہے، مسجد میں لوگ جاتے ہیں، ملک میں بھی آپ دیکھے ہوں گے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں پہلے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو کے تب سنت پڑھتے ہیں۔ ایسے بہت ساری جگہوں پہ ہے، آتے ہیں مسجد میں پہلے بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہو کے، مطلب فور ایگزامپل ظہر میں آئے تو جماعت سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنی ہے تو پہلے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد تب کھڑے ہو کے تب نیت باندھتے ہیں۔ ایسا بہت علاقے میں ہوتا ہے، یہ خوب گڈ نہیں ہے۔ پہلی بات تو بہت دوڑ دھوپ کے نہیں آنا چاہیے، حساب سے نماز پڑھنے کے لیے اطمینان سے، علیکم الطمانینہ والوقار والسکینہ، اطمینان رہے آئیں، اسٹیٹ وے نیت باندھ لیں سنت کی، اسی میں تحیت المسجد بھی ادا ہو گئی اور سنت بھی آپ کی ادا ہو گئی، اور اگر بیٹھ گئے پھر نیت باندھے تو سنت تو ادا ہوئی، تحیت المسجد اب نہیں ادا ہوئی، تو ایک بینیفٹ یہ ہے۔ اور آپ نے مسجد ہی میں وضو بنایا، آ گئے نیت باندھ لیا اسٹیٹ میں، تو سنت وقت بھی ادا، تحیت المسجد بھی ادا، تحیت الوضو بھی ادا۔ ایون نماز فجر میں آپ آتے ہیں تو نماز فجر میں تحیت المسجد پڑھنا منع ہے، چونکہ یہ نفلی نماز ہے، نفلی نماز فجر کا وقت اسٹارٹ ہو جائے تو منع ہے، صرف 2 رکعت سنت فجر ہے بس۔ لیکن آپ مسجد میں داخل ہو، اسٹیٹ پہ سنت کی نیت باندھ لیا، تحیت المسجد بھی ادا ہو گیا، ویسے پڑھنا منع ہے مگر ادا ہو گیا، ثواب مل گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے بھائی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ انڈرسٹینڈ؟ حنیف بھائی، ہم لوگ بھی حنیف والے ہیں، حنفی، ماشاءاللہ۔ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے میں صحیح سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، سبحان اللہ، بارک اللہ۔ اور کوئی کوشچن صاحب؟ سنت جو ہوتی ہیں فجر کی، اس کا اگر رہ جاتی ہیں، جماعت نکلنے والی ہو، جماعت پہلے ہم شامل ہوں گے جماعت میں، لیکن سنتیں اس کا حکم کیا ہے کہ ہم کب بتا کریں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ
تھوڑا سا آپ کو ظن غالب ہو رہا ہے کہ ہم امام کو سلام پھیرنے سے پہلے قاعدے میں کچھ پا جائیں گے، تو آپ کوئکلی جلدی جلدی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے سنت پہلے پڑھ لیں، پھر شریک ہوں۔ اگرچہ قاعدہ میں تھوڑا ہی سا آپ پا جائیں امام کو، اور رائٹ۔ اور اگر آپ شور ہیں کہ کتنی بھی جلدی کروں گا اب تو امام صاحب آخری رکعت میں نہیں مل پائے گا، تو آپ جماعت میں شریک ہو جائیں۔ اب اس سنت کی قضا نہیں، آئندہ احتیاط کریں، عادت نہ بنائیں۔ صرف ایک صورت میں اس سنت کی قضا ہے کہ کسی بندے کی فرض اور سنت دونوں قضا ہو گئی، آنکھ کھلی پتہ چلا سورج نکل گیا، سن رائز، تو اب ذہبۂ کبریٰ یعنی زوال کا وقت آنے سے پہلے پہلے اگر قضا کریں گے تو دونوں قضا کر لیں، بس اتنی ہے۔ اگر آفٹر ظہر قضا کریں گے تو سنت کی قضا نہیں، صرف فرض کی قضا۔ اس میں ایک اور چیز بھی مفتی صاحب کر سکتے ہیں کہ جیسے تسبیح رکوع ہوتی ہے، تسبیح سجدہ ہوتی ہے، وہ ایک ایک بار پڑھ لیں تھوڑا سا، اگر سمجھیں کہ سمجھنے آئے کہ ہم تھوڑا جلدی لیٹ ہو جائیں گے۔ یا تو کر سکتے ہیں۔ یہ تسبیحات پڑھنا یہ سنت ہے، ایک مستحب عمل ہے، تو کوشش کریں کہ واجب نہ چھوٹنے پائے، فرض نہ چھوٹنے پائے، جلدی نکل کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر اتحیات پہ جب بیٹھتے ہیں ہم قاعدہ پہ، اس میں ہم شورٹ اس کو بھی کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے یعنی جو شہادت تک پڑھ لیں ہیں، بالکل پڑھ اور درود ابراہیم بس اللہم صلی علی محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحان اللہ۔ بس تحیات تک پڑھنا واجب ہے، وہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ سب سے بزرگ لگ رہے ہیں، آپ نے کچھ نہیں پوچھا۔ اچھا آپ نے کچھ نہیں پوچھا کہہ رہے ہیں۔ میں سن رہا ہوں۔ الحمدللہ۔ حضرت علامہ عامر صاحب نہیں ہے؟ وہ قافلے پہ گئے ہوئے اچھا، ان کو ہمارا سلام کہیے گا۔ ٹھیک ہے، اور آپ کی طرف سے کوئی حکم؟ ماشاء اللہ۔ یہ ہیلی فیکس، ماشاء اللہ۔ اور یہ عبد القدیر بھائی اور ذوالفقار بھائی سب قافلے، ہم بھی قافلے میں، آپ بھی آ گئے۔ ہمارے قافلے میں تو لندن کے لوگ ہیں۔ الحمدللہ۔ علیہ السلام۔ Do you have a question you'd like to ask them? وعلیکم السلام۔ He's like a guy with 100 questions, mashallah. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ، الحمدللہ۔ حضرت میں سن رہا تھا کہ زبان کو کیا کر رہے سو سلطان شیطان کے وہ ذرا کوئی تسی جو کہے وہی گال کر سائیں، اسی کا بات۔ فجر نہیں سلطان ہے، اگر مس ہو جائے، اگر قضا ہو جائے، لیٹ ہو جائے تو کیا صورت ہے اس میں؟ اب اس کا جواب ہم کامران صاحب کے حوالے کرتے ہیں، رائٹ؟ اس میں کہہ رہے ہیں، ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ جب آپ کی اب کچھ شور ہو جائے نا کہ آپ جماعت میں شامل نہیں ہو پائیں گے، اگر سنتے اگر آپ نے ادا کی تو پھر تو آپ صرف فرض ہی ادا کریں گے، جماعت میں شامل ہو جائیں ٹھیک گے۔ ہے، اگر لیٹ ہو جائے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جماعت کو نہیں پائیں گے، شامل نہیں ہو پائیں گے نا، ٹھیک ہے، تب آپ نے فرض ادا کرنے، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ شامل ہو جائیں گے تو آپ سنتے ادا فرما لیں، نہیں میرا لیکن پھر مطلب قضا نہیں کریں گے سنتے آپ۔ ٹھیک ہے، اگر لیٹ ہو جائے، جاگنے میں لیٹ ہو، جیسے وہ کپڑے یا اگر نماز کا ٹائم نکل گیا، اگر طلوع آفتاب ہو گیا ہے تو زوال کے ٹائم سے پہلے آپ دونوں قضا کریں گے، سنتے بھی اور فرض بھی، اور لیکن زوال کے ٹائم کے بعد صرف فرض ادا کریں گے آپ۔ اور جتنی جلدی ہو جائے اس میں وہ پڑھنی چاہیے، جو زور کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، زور کے بعد پھر صرف فرض ادا ہوں گے، زور سے پہلے سلطان اس نے پڑھنی پڑنی نہیں، لیکن اگر زوال سے پہلے ادا کریں گے تو پھر دونوں پڑھیں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ انڈرسٹینڈ؟ دیکھیے اب ہمارا دو کام ہو گیا، ایک تو کامران صاحب کا امتحان بھی ہو گیا، چونکہ ہم نے ان کو مسئلہ سمجھایا ہے، تو اب انہوں نے آپ کو سمجھا، اب ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم نے ان کو سمجھا لیا ہے۔ ٹھیک، ہاں۔ اینی ادر کوشچن؟ نو سے تھینک یو ویری مچ، میں کہوں پہ ہوں ذرا اس اللہ خیر فرمائے، اللہ خیر فرمائے، بارک اللہ۔
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا أبواب علمك وفضلك ورزقك ورحمتك يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین یا غیاث المستغیثین. فیضان مدینہ کا فیضان اللہ جاری و ساری فرما. مولا ہماری غیر سیاسی عالمگیر تحریک قرآن و سنہ کی تحریک دعوت اسلامی کو اللہ استحکام عطا فرما. مولا مسلک امام احمد رضا قدس سرہ کی ترویج و اشاعت جس طریقے سے ہماری یہ تنظیم پوری دنیا میں کر رہی ہے، مولا نظر بد سے بچا، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے علامہ ابراہیم صاحب کی بھتیجی کا رشتہ آج پختہ ہوا ہے، رسوم ادا کیے گئے ہیں. اے اللہ اس رشتے کو مولا اپنے کرم سے اپنے محبوب کریم کے صدقے میں اللہ مستحکم فرما. مولا اس رشتے کو دونوں کنبے قبیلے میں الفت و محبت کا ذریعہ بنا. مولا ہونے والے میاں بیویوں کو اے اللہ اپنے محبوب کریم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.